बुलेटिन का आगाज करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को जोब में दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मी सिपाहियों की इयादत भी की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिसन का दौरा किया। ISPR का बताना है आर्मी चीफ को जॉब में दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मी सिपाहियों की इयादत भी की। आपको अहवाल बता रहे हैं, गैरिसन का दौरा किया है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, आर्मी चीफ के इस दौरे का हवाल बताइए। देखिए, कोयटा गैरिसन के दौरे में आर्मी चीफ को जो योग में दहशतगर्दाना हमला हुआ उसके शोधा को उन्होंने विरोध पेश किया। उससे पहले उन्हें इस हमले के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जो CMH कोयटा है वहां पर जख्मी जवान हैं उनकी इयादत भी की और कहा कि जो मुसल्लह अफवाज हैं वो मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। जो जवान हैं उनके अज़म को भी सराहा। ISPR ने इस हवाले से ये कहा है कि जो अफगानिस्तान में TTP की महफूज तनाज़ाएं हैं और आज़ादाना नस्ल हरकत है वहाँ उनके खुफिया ठिकाने मौजूद हैं, वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। अहमद साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे साथ किफ़ायत तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान इससे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का ना सिर्फ इजहार कर चुका है बल्कि सबूत भी फराहम कर चुका है जो महफूज ठिकाने हैं TTP के अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन कोई कार्रवाई उनकी तरफ से होती नहीं है। अब एक और हमला हुआ है जोब में और हमारे जवान जो है उसका निशाना बने हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ये एक बहुत ही अफसोस की बात है। आज चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी कोयटा गए हैं, अपने ट्रुप से मिले हैं, उनका मोराल हाई किया है, उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। यही एक कमांड आदमी की है, इसलिए यूनिटी कमांड होती है। लेकिन देखें, ये बड़े अफसोस की बात जिस तो पेशा वराना इंतजामी से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, आर्मी चीफ के इस दौरे का हवाल बताइए। देखिए, कोयटा गैरिसन के दौरे में आर्मी चीफ को जो योग में दहशतगर्दाना हमला हुआ उसके शोधा को देखें, ये एक बहुत ही अफसोस की बात है। आज चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी कोयटा गए हैं, अपने ट्रुप से मिले हैं, उनका मोराल हाई किया है, उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। यही एक कमांड आदमी की है, इसलिए यूनिटी कमांड होती है। लेकिन देखें, ये बड़े अफसोस की बात जिस तो पेशा वराना इंतजामी से जोब के कैंटोनमेंट को बचाया मुसल्लह वाक़े, मुझे मालूम है, हमारे ट्रुप को मालूम है कि किस तरह वो फैमिली को जाके जमाल बनाने चाहते थे। उसके बाद अपनी मर्जी के कुछ डिमांड करके जो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, तो उनको साइड पे किया, आइसोलेट किया, 5 के 5 मार दिए। इसी तरह से अभी आपने देखा कि सुई के मुकाबले भी इसी तरह मुकाबला हुआ जिसमें 3 हमारे फौजी शहीद हुए, लेकिन 2 उनके भी जन्म नसीब हुए। बात यह कि नाउ इज द टाइम कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को वी मस्ट शो वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और हमें इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पाकिस्तान की है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है, जिसकी वजह से ये ऐसे लोग जो इंडियन रॉ है और इंडिया है और इसके बाद TTP दाइश को जो सपोर्ट करेंगे उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से अब अफगान गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। हमें मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट से उनसे बात करनी चाहिए कि जी एनफ इज एनफ। अब हम इस तरह की आपके एरिए से जो रेस्पेक्ट जो अपने कमिटमेंट की 2 मायदे में कि अफगानिस्तान की सरजमीन वो किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी मुल्क के खिलाफ। तो अब वक्त आ गया कि हम उनको बड़े क्लियर टर्म में बोलेंगे कि आप आइंदा नहीं, अगर आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, इनको नहीं रोक सकते, आप रेट कायम नहीं है, तो वी आर रेडी टू गो फॉर सर्जिकल स्ट्राइक्स। हम जाके आपके एरिया में जाके हमें सब जगह ठिकाने वालों में कहाँ ये कॉन्सनट्रेट हैं, कहाँ में कमांड एलिमेंट है, क्या उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। साथ ही साथ हमें अब वक्त आ गया कि रशिया, चाइना, ईरान, टर्की, सऊदी अरब, हमें इन ममालिक को, अपने रीजन के ममालिक को बताना चाहिए कि एक इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क और उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग लड़ाका फौज अगर इस तरह हम करते रहेंगे तो ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। तो इसके लिए इस्लामिक ममालिक को कलेक्टिव कोई एफर्ट करने की जरूरत दुनिया को बताएं। अमेरिकन को बताया जाए जी कि आपकी वजह से आप वेपन एमुनिशन छोड़ के चले गए हैं, किसी को सपोर्ट नहीं, आना टाइम छोड़ देंगे ताकि इन तंजीमों के हाथ में लगे, वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन को बात करनी है। सेकंड, ये भी अमेरिकन को इनको रिलाइज करने की जरूरत होती है कि आप वेपन जो पैसा फ्रीज के दिए इस हुकूमत को ताकि ये अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म करे, रेट ऑफ इनकी गवर्नमेंट कायम हो, रेट ऑफ गवर्नमेंट होगी तो ये हालात ठीक कर सकेंगे। आई थिंक अगर इन चीज़ों को देखें तो नाउ द टाइम वी वेरी स्ट्रॉन्ग और बताएं उनको, अगर आप नहीं करते पाकिस्तान इज रेडी टू गो सर्जिकल स्ट्राइक। हमने एयरमार्क टारगेट किए हुए हैं,
اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو پھر افغان جو ان کے ریفیوجیز ہیں یہاں پر ان کو واپس بھیجنا چاہیے یونائیٹڈ نیشن کے تھرو کہ اب ہم ان کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے. ان میں بہت سہولت کار ہے, بہت ایسے لوگ بھی آپریشن کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں آئی تھنک اس گن کو پلے کریں. وزیر صاحب, افغان ریفیوجیز کی آپ نے بات کی ہے, عرصہ دراز سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ یہاں پہ بہت سے ایسے پناہ گزین جو کہ جن کو شاید بہت پہلے واپس چلے جانا چاہیے تھا, لیکن نہ تو کوئی میکنزم ایسا رہا اور وہ اب مکس ہو چکے ہیں یہاں پاکستان کے اندر, تو بڑا مشکل نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو واپس بھیجنا؟ دیکھیں, یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے افغان گورنمنٹ کو کہ اگر یہ 30 لاکھ افغانی 50% بھی جاتے ہیں تو پھر ان کو پرابلم سمجھ آئے گا کہ کیا کس طریقے سے پاکستان نے مہمان نوازی کی ہے. ہمارے دونوں طرف پشتون بھائی ہیں, یہ افغان پشتون کے پاکستان میں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اور پاکستان میں افغان ہمارے پشتون بھائی ہیں. ان کی وجہ سے, ان کی عزت احترام کی وجہ سے ہم یہ کوشش کریں گے ان کو ریبلیکیٹ کریں, ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے. لیکن پھر ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ یا تو ان کو تعلق کار جو کرتے ہیں ان کو پکڑیں, ہمیں بتائیں کیا کچھ ہو رہا ہے. آئی تھنک یہ ساری چیزیں اب کرنے کی ضرورت وقت آ گیا کہ ہم اب اس کے بعد اسٹرانگ اسٹیپ کوئی نہ کوئی نیشنل لیول پر ڈسیزن لیں اور اس کے بعد عمل کریں. اچھا سر, یہ بتائے گا کہ جیسے کہ ہم بارہا یہ پوری دنیا کو باور کروا چکے ہیں کہ یہاں پر افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے, اسٹرانگ میئرز کیا لینے چاہیے آپ کے خیال میں؟ یعنی افغان حکومت کو بھی ہم نے بارہا یہ احساس دلایا ہے, اس کے علاوہ پوری دنیا جو پاکستان پر الزام لگاتی ہے, حالانکہ پاکستان خود ایک وکٹم ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہماری اس گورنمنٹ کو, جو کہ ویسے تو خیر اب کم ٹائم رہ گیا اس گورنمنٹ کا, لیکن پھر بھی جس طرح سے وزارت خارجہ رول پلے کر رہی ہے, آپ کے خیال میں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, بڑی کلیئر بات ہے کہ حکومت پاکستان کو افغان گورنمنٹ سے بات کریں, اس کے بعد چائنا, رشیا, ایران, سعودی عرب بات کریں تو یہ ریجن میں ہے. یہ ہمیں پرابلم ہوتی ہے جس کی آگ پورے اس خطے میں پھیل سکتی ہے. ساتھ افغان گورنمنٹ کو بھی اگر آپ کو ہماری مدد چاہیے آپ ہمیں بتائیے, ہم آپ کو ٹارگیٹ ایکوزیشن دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہاں کمانڈ اسٹرکچر ہے, کہاں پر یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کہاں یہ ٹریننگ کرتے ہیں, کون فنڈنگ انڈیا کی طرف سے کیسے فنڈنگ کرتی ہے, سب تاکہ وہ آپریشن کریں. ان کے لیے اگر ہمیں مدد چاہیے تو وہ بھی ہم دینے کی تیار ہے, اور الٹیمیٹلی نہیں کر سکتے تو ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے, ہم ان کو ماریں گے, ان کو گھس کے ماریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان میں ریسیو کی جاتی ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو ناؤ ٹاک ٹو افغان گورنمنٹ ان ویری اسٹرانگ ٹرم تاکہ میسج کلیئر. اور آج خاص طور پر دیکھیں کہ ہم نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے, اس لیے میسج اب چلا گیا ہے, اب ان کو اس پہ اپنی کر کے عمل دکھانے کے لیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, اور احمد مسعود ہمارے نمائندہ خصوصی بھی ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف پہنچے ہیں کوئٹہ, جہاں پر کہ حملے میں زخمی ہونے والے جوانوں کی انہوں نے عیادت کی ہے. جوب میں جو حملہ کیا گیا تھا دہشت گردوں کی جانب سے, اس کا مقابلہ کیا گیا, روکا گیا, اور اسی دہشت گرد حملے پر بریفنگ دی گئی ہے آرمی چیف کو. اور سی ایم ایچ کوئٹہ میں جو زخمی سپاہی تھے ان کی عیادت بھی کی ہے آرمی چیف نے, جبکہ اس موقع پر زبردست خراج تحسین, خراج عقیدت پیش کیا ہے آرمی چیف نے ان جوانوں کو. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ہماری حکومت کا 1 ماہ باقی رہ گیا ہے, تمام وسائل عوام پر نچھاور کر کے جائیں گے. تعلیم کسی ایک طبقے کا نہیں, سب کا بنیادی حق ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی تقریب سے خطاب. کہا پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے دور میں ووکیشنل ٹریننگ پر خصوصی توجہ دی. گزشتہ ادوار میں 4,50,000 سے زائد طلبہ کو میرٹ پر وظائف دیے. غریب اور بے سہارا بچوں کے لیے 2008 میں پنجاب انڈومنٹ فنڈ قائم کیا. ہماری حکومت کو صرف 1 ماہ رہ گیا ہے, لیکن میرے لائق کوئی بھی خدمت ہے تو اس مقصد کے لیے تمام وسائل آپ کی خدمت میں نچھاور کرنے کو تیار ہے. بالکل پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کروایا تو ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر میں نے فی الفور توجہ دی, تو پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنایا. اس کے لیے ہم نے 2 ارب روپے سالانہ مختص کیے بجٹ سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان 10 سالوں میں 4,50,000 بچے اور بچیاں نہ صرف پنجاب کے بلکہ دوسرے صوبوں کے بھی صرف میرٹ پر, ایک میرٹ تھا ان کا سٹرینڈ اور دوسرا تھا کہ وسائل نہ ہونا, اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو وظائف دیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم سب کا حق ہے, یہ کسی ایک فرد کا, یہ ایک طبقے کا حق نہیں ہے, یہ سب کا حق ہے. نون لیگ نے پنجاب میں باقاعدہ الیکشن مہم کا اعلان کر دیا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے, انتخابی اتحاد نہیں کیا جائے گا.
نواز شریف کو سازش کر کے اقتدار سے ہٹایا گیا۔ گزشتہ 4 سال کے سیاسی انتقام نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ نون لیگ نے ملک کو ہر بحران سے نکالا اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اس الیکشن کے بعد عوام کے مینڈیٹ سے، جس طرح سے عوام نے 97 میں پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف پہ اعتماد کیا اور انہوں نے بحران سے نکالا، 2013 میں جو ہے وہ اعتماد کیا، تو اگلے 4 سال میں ملک کو بحران سے نکال کے جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کیا۔ اس مرتبہ بھی عوام اگر اعتماد کریں گے، جو کہ یقیناً کریں گے، ہم پوری طرح سے پر امید ہیں، اور اس اعتماد کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک کو اس بحران سے دوبارہ نکال کے جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ جو ہے وہ گامزن کرے گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی یہ ملک بحران کا شکار ہوا، اسے پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اسے اس بحران سے نکالا۔ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا سفاک ملک ہے۔ اسرائیل کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا قبول نہیں۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں اسرائیل اور بھارت میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ جلد برادر اسلامی ممالک سے یہ سرمایہ کاری آنا شروع ہوگی۔ محرم کے حوالے سے علماء کونسل کا ضابطہ اخلاق ہے، تمام مکاتب فکر سے مشاورت کے بعد ضابطہ اخلاق جاری کرتے ہیں۔ امید ہے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور ذاکرین اس پر عمل درآمد کریں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شفاف ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے، جہاں پر انسانی حقوق کی ہم نہیں پوری کائنات کہتی ہے سب سے زیادہ 2 ملکوں میں انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ایک اسرائیل کے اندر اور ایک ہندوستان کے اندر۔ ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں ماحول بہتر کریں، ہم ان کے لیے انویسٹمنٹ کے جو ہے، اگر دنیا کے باقی ممالک میں ہمارے قریب ترین دوست انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اور وہ آئے گی۔ اب محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ محرم الحرام سفر المظفر کے ایام میں پاکستان کے تمام شہریوں اور مسلمانوں کو مقررہ کانفرنس، مجالس، جلوس جو قوانین کے مطابق طے ہیں اور جن کے روٹ طے ہیں۔ رانا انصار کو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے۔ رہنما MQM فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ہمیں رانا انصار کی صلاحیتوں پر مکمل اطمینان ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کو کم گنا گیا، ہماری آبادی کو لاپتہ کیا گیا۔ اپنے ملک کی موجودہ صورتحال کو سامنے اگر رکھا جائے، سیاسی بحران اور پھر اس کے ساتھ معاشی بحران کو دیکھا جائے، اور موجودہ اسمبلیاں اب اپنے وقت کو مکمل کر کے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، خالد مقبول صدیقی بھائی نے، رابطہ کمیٹی نے، اراکین صوبائی اسمبلی نے، کہ جو وقت اب اسمبلی کا رہ گیا ہے اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے مشترکہ طور پر رانا انصار باجی، جو ہماری صوبائی اسمبلی کی رکن ہے، ان کا نام نامزد ہوا ہے ہماری طرف سے، اور جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اس کے لیے جو فیصلہ ہوگا تو اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے ہم نے نامزد کیا ہے رانا انصار باجی کو۔ پاک پتن بر صغیر پاک و ہند کے صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 781ویں سالانہ عرس کی 15 روزہ رسومات کا آغاز۔ پہلے دن سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی نے رسومات ادا کی ہیں۔ پاک پتن بر صغیر پاک و ہند کے صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 781ویں سالانہ عرس کی 15 روزہ رسومات کا آغاز ہو چکا ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا اخراج 70,700 کیوسک ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے فرنٹ لائن پر متحرک ہیں۔ محسن نقوی نے گنڈا سنگھ والا کے مقام پر تلوار پوسٹ سے ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا، دریا ستلج میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کشتی میں بیٹھ کر زیر آب گاؤں بھکی پہنچے، گاؤں کے مکینوں سے ملاقات کی اور ان سے مسائل پوچھے۔ وزیر اعلیٰ نے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت بھی کر دی۔ مزید اس رپورٹ میں۔
سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب فرنٹ لائن پر متحرک۔ محسن نقوی نے گنڈا سنگھ والا کے مقام پر تلوار پوسٹ سے ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا، دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کشتی میں بیٹھ کر زیر آب گاؤں بھکی پہنچے، گاؤں کے مکینوں سے ملاقات کی، ان سے مسائل پوچھے۔ محسن نقوی نے متاثرہ دیہات میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے حکم دیا کہ متاثرین تک کھانے پینے کی اشیاء اور مویشیوں کا چارہ فوری پہنچایا جائے، متاثرین کی ضروریات کا مکمل خیال رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ریلیف اور میڈیکل کیمپس کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مکان پر پانی کا اخراج 70,700 کیوسک ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دریا میں پانی کی صورتحال کی مانیٹرنگ جاری رکھنے کا حکم دیا اور پانی کی آمد اور اخراج سے تمام متعلقہ اداروں کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چند روز قبل بھی قصور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تھا۔ کوٹ ادو میں دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 2,11,251 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کوٹ ادو میں تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں شفقت ملانا سے۔ شفقت، آگاہ کیجیے۔ بالکل حالیہ ہونے والی بارشوں کے پیش نظر دریائے سندھ میں پانی کے اتار چڑھاؤ میں آئے روز کمی اور اضافہ ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر اس وقت ہیڈ تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 2,11,251 کیوسک ہے اور اس کا جو اخراج ہے 1,91,780۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ تونسا بیراج سے 3 نہریں نکالی گئی ہیں، جن میں مظفر گڑھ کینال، ڈی جی خان کینال اور ٹی پی لنک کینال۔ اس وقت جو ہے مظفر گڑھ کینال میں 8,000 کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی خان کینال میں بھی 8,000 کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے، جو کہ ٹی پی لنک کینال ہے اس میں 3,471 کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام پر اس کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ بالکل نارمل معمول کے مطابق ہیں، دریا اپنے معمول کے مطابق بہہ رہا ہے۔ یہاں پہ کسی بھی قسم کے کوئی فلڈ کے خدشات لاحق نہیں ہیں۔ اگر میں فلڈ کی بات کروں تو 2.5 لاکھ سے اوپر جب پانی کا ریلا گزرتا ہے تو لو فلڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنا پانی کا لیول بڑھتا جاتا ہے فلڈ لو سے ہائی، میڈیم، ویری ہائی، اور اس کے بعد جو 2010 میں فلڈ آیا تھا وہ سپر فلڈ آیا تھا۔ الحمدللہ اس وقت جو ہے دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام پر کسی بھی قسم کے کوئی خدشات لاحق نہیں ہیں، دریائے سندھ اپنے معمول کے مطابق بہہ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پاک پتن بر صغیر پاک و ہند کے صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 781ویں سالانہ عرس کی 15 روزہ رسومات کا آغاز۔ پہلے دن سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی نے رسومات ادا کی۔ مزید جانتے ہیں محی الدین سے، جو کہ دربار بابا فرید پر ہی موجود ہیں۔ جی محی الدین۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 781ویں عرس کی 15 روزہ تقریبات کا آج باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ آج پہلے دن کی جو رسومات ہیں وہ دیوان مودود مسعود چشتی نے سینکڑوں سجادگان اور خاندان چشت کی ہمراہ کر دی ہیں۔ وہ ایک مخصوص صدیوں پرانے مخصوص انداز کے ساتھ آتا دربار میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے ختم خواجہ خواجگان پڑھا گیا، اس کے بعد عام زائرین میں روایتی تبرکات جن میں چینی، میٹھا شربت، میدے کی روٹی، جلے وغیرہ بھی تقسیم کیے گئے ہیں، اور سب سے آخر پر رسم قوالی بھی ادا کی گئی ہے، اور قوالی کے بعد ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسمگلرز کی پشت پناہی کرنے والے افسران کے خلاف ایف آئی اے متحرک ہوئی ہے۔ اسمگلرز کی مدد کرنے پر ایف آئی اے نے 2 افسران کو گرفتار کیا۔ 3 کسٹم کلیکٹر سمیت 5 افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں کلیم اختر سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اسمگلروں کو کلیکٹروں کی پشت پناہی حاصل ہونے پر ایف آئی اے حرکت میں آ چکی ہے۔ اسمگلروں کی مدد پر 3 کلیکٹر کسٹم سمیت 5 اعلیٰ افسران کے خلاف مقدمہ درج کر کے باقاعدہ طور پر 2 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے خفیہ اطلاع پر کراچی سے اسلام آباد جانے والی ایئر بلیو پرواز کی کے 208 سے سپرنٹینڈنٹ طارق محمود اور یاور عباس کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے خفیہ طور پر چھپائے گئے 55 لاکھ روپے، $2,400 اور 6,000 امارتی درہم بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان دیگر افسران میں رقم کی تقسیم کے لیے ایئر بلیو پرواز کے ذریعے کراچی سے اسلام آباد جانا چاہتے تھے، جبکہ دونوں ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ یہ بھاری رقم کلیکٹر، ایڈیشنل کلیکٹر اور ڈپٹی کلیکٹر، سپرنٹینڈنٹ سمیت دیگر افسروں میں تقسیم کی جانی تھی۔ ایف آئی اے نے اسمگلروں کی مدد کرنے پر ڈائریکٹر افغان ٹرانزٹ ٹریس شریف سعید،
कलेक्टर एक्सपोर्ट उस्मान बाजवा और कलेक्टर इन्फोर्समेंट आमिर सिंह समेत 6 अफराद के खिलाफ बाकायदा तौर पर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब नजर डालते हैं दुनिया भर से अहम और दिलचस्प खबरों पर। अमेरिका ने सैलाब से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती मुआवजा देने से इनकार कर दिया। अमेरिका के मौसमियाती मंदूब जॉन कैरी ने खारजा अमूर की कमेटी में कहा, यूएसएड और अक़वाम मुत्तहिदा मौसमियाती तब्दीलियों से तबाह होने वाले ममालिक को फंड्स जारी कर चुके हैं, अलग से रकम नहीं दी जा सकती। बरतानवी जरीदे ब्रिटिश हेरल्ड ने इंतहा पसंद भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और मजहबी तकसीम पर सवालात उठा दिए। मुसलमानों और मसाजिद पर हमले हो रहे हैं। मणिपुर में 250 चर्च जलाए गए। 2 माह में 115 अफराद हलाक, 4000 से जायद को नकल मकानी करनी पड़ी, मगर हुकूमत ने कोई रोकथाम नहीं की। भारत का जंगी जुनून भी जारी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का राफेल तैयारे और स्कॉर्पियन आबदूस के मुआहदे के लिए फ्रांस का दौरा। भारत फ्रांस से 26 राफेल तैयारे, 3 स्कॉर्पियन क्लास आबदूस खरीदेगा। हॉलीवुड अदाकारों ने मुआवजे में कमी और ज़ाती डेटा चोरी होने के खिलाफ हड़ताल कर दी। अदाकारों और मुसन्निफीन को टीवी और फिल्म में एआई के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुसन्निफीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनका डेटा चोरी किया जा रहा है। कॉमेडियन सारा पहले ही एआई पर मुकदमा कर चुकी हैं। इसराइल में डॉक्टर्स ने कमाल कर दिया। डॉक्टर्स ने सर्जरी करके कार हादसे का शिकार 12 साला फलस्तीनी बच्चे का सर दोबारा जोड़ दिया। बच्चे सुलेमान हसन का सर कार हादसे में रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से से अलग हो गया था।